अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। 74 बरस में 12 इंतखाबात करवा लिए, आधा मुल्क गवा दिया, इंतखाबी तरीका कार न बनाया जा सका। यूं पाकिस्तान में हर इंतखाब के बाद तमाशा लगता है, खूब तमाशा लगता है, इल्जामात लगते हैं, खूब इल्जामात लगते हैं। यूं हमारे सियासतदान हर बार तमाशा लगाते हैं, इंतखाबी तरीका कार नहीं बनाते, हैजान बपा करते हैं, हंगामा करते हैं, एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, तरीका कार नहीं देते। यूं ये तमाम सियासतदान शब के मुहाफ़िज़ हैं, सहर होने नहीं देते। नाज़रीन, आज इरफान सिद्दीकी तस्लीम करते हैं कि हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हो, लेकिन 2018 में यही थे कि विकेटें गिराने का नारा लगाते थे। 2013 में 35 पंक्चर की हांडी पकाई गई थी, नारे लगाए गए थे, मगर खुद ही मुकर भी गए। इस निजाम के ये सब के सब बेनिफिशरी हैं। ये जेल भी जाएं तो सहूलत से, अस्पताल भी जाएं तो सहूलत से, जमानत भी पाएं तो सहूलत से, यहां सजा हो सकती है, बात बन जाए तो सजा के सारे दाग धुल सकते, क्योंकि ये सब के सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, सहर होने नहीं देते। आज सेनेटर मुश्ताक खान चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा तलब कर रहे हैं। माजी में भी मुतालबा यही था, मगर किरदार मुख्तलिफ थे। 2018 में लगभग यही हालात थे, तब सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस वक्त भी सिलेक्टेड और जाली असेंबलियों का शोर मचा था। यही सब इल्जामात का सिलसिला कुछ 2013 में भी था। यही मौलाना फजलुर रहमान थे, इक्तदार में थे, डट के थे। वजह ये सब मुहाफ़िज़ हैं, शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सहर होने नहीं देते। इनकी पार्टीज, इनकी कंपनियां हैं नाज़रीन, फैमिली लिमिटेड कंपनियां, इनके असासे बाहर है, इनकी जायदादें बाहर, हुक्मरानी पाकिस्तान में करते हैं। आप सारी उम्र इन पार्टियों में गुजार दे नाज़रीन, उसके बावजूद भी कुर्रा फ़ाल बिलावल का ही निकलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी उम्र त्याग दे, ख्वाजा साद रफीक उम्र रवा के सारे बरस जमात को दे डाले, हिस्से में फ़कत तसल्ली आती है, दिलासा आता है, या फिर पार्टी से देश निकाला आता है। यही वजह है, यही वजह है, ये सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सहर होने नहीं देते। नाज़रीन, लतीफ़ खोसा महोसाल की नकदी दान करे, फिर भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर थोड़ी सी जुर्रत रिंदाना का मुजाहरा करे, वो भी खपती करार पाए। वजह एक ही है, ये सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सब के सब तमाशबीन हैं, ये सब के सब मौका परस्त है। जमहूरियत इनकी लौंडी है, जब चाहा खतरे में डाल दिया, जब चाहा जमहूरियत मजबूत कर ली, जब चाहा जमहूरियत की कलाई मरोड़ दी, जब चाहा मफादात का सवाल हो तो जमहूरियत की बिसात लपेटने में शरीके कार होंगे, पल भर का लहजा नहीं करेंगे, इसकी सिसकती आवाज छोड़ देंगे। वजह क्या है? ये सब के सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सहर होने नहीं देते। नाज़रीन, 41% पाकिस्तानी उकता चुके, पाकिस्तान को गैर महफूज समझ रहे हैं, किसी के कान पर जूं रेंगी। गैस 67% महंगी हुई, इनकी एक आवाज भी निकली। पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी टैक्स रहा, रेडी वाले से भी टैक्स मांगा जाता है, जिंदगी की गाड़ी घसीटने वाला भी टैक्स देता है। कोई आवाज? मफादात हो तो ताकतवर के कानून अलग है, गरीब की बात हो तो सबके लिए टैक्स है। ये है क्या दोस्तों? ये शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाते हैं, निजाम नहीं बदलेंगे। ये आपको पाकिस्तानी मुश्किलात में वतन छोड़कर चले जाएं तो कहते हैं जनाब कि इनको रोक कौन रहा है। सहाफी करप्शन का सवाल करे तो कहते हैं हमारा हक है। अहलियत पर सवाल उठाए तो ठट्ठा उड़ाते हैं। डिग्री होती है, उसका फलक शगाफ नारा लगाते हैं और फिर ढिठाई से लगाते हैं। महंगाई हो जाए तो हल बताने के बजाय तौजीहात देते हैं, महंगाई होना जायज होने की दलील देते हैं। इक्तदार से बाहर हो तो अवाम के जलील होने की दुहाई देने लगते हैं, क्योंकि ये सब के सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सहर होने नहीं देते। बिजली 1.5 बरस में 50 रुपए फी यूनिट तक महंगी हुई है, कोई आवाज, कोई बयान, कोई वावेला। वजह ये सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सहर होने नहीं देते। नाज़रीन, कोई निजाम बनाने नहीं देता। जमहूरियत खतरे में हो या फिर ना हो, इस मुल्क में अवाम हमेशा खतरे में है, इस मुल्क का निजाम खतरे में है। जो जीत जाए मगर मकबूल हो, वो कबूल खतरे में है। जो आवाज उठाए वो आवाज खतरे में है। ये मुल्क महफूज है, इसके हुक्मरान महफूज हैं, मगर यहां जमहूर खतरे में है, क्योंकि ये सब शब के मुहाफ़िज़ हैं, ये सहर होने नहीं देते। 74 बरसों में नाज़रीन, 74 बरसों में खींचातानी है, क़यादत की खींचातानी। क्या कोई निज़ाम बनाया जा सका? क्यों नहीं बनाया जा सका? और अब हालात ये हैं कि बड़े खतरे में है हुस्ने गुलिस्तां,
ہم نہ کہتے تھے، چمن تک آ گئی دیواریں زندہ ہم نہ کہتے تھے، بھرے بازار میں جن سے وفا ہے آبرو ہوگی، اٹھے گا اعتبار کوئے جانا ہم نہ کہتے تھے، اسی محفل اسی بزم وفا کے گوشے گوشے میں لٹے گی مستی چشم غزالاں ہم نہ کہتے تھے، اسی رستے میں آخر وہ کڑی منزل بھی آئے گی جہاں دم توڑ دے گی یاد یاراں ہم نہ کہتے تھے، خزاں کی آہٹوں پر کانپتی ہیں پتیاں گل کی، بکھرنے کو ہے آب زلف بہاراں ہم نہ کہتے تھے، دل فطرت شناس آخر کہیں یوں ہی دھڑکتا ہے، فریب حسن ہے جشن چراغاں ہم نہ کہتے تھے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد حاضر ناظرین، اب ہم ذکر کریں گے ایک ایسی جماعت کا کہ جس کے بارے میں تاثر شاید یہ قائم ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان نہیں صرف اپنی سیاست پر توجہ دے رہی ہے، اس کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اپنی سیاست ہے۔ تو خبر کیا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، پاکستان مشکلات کے بھور میں ہے، پیپلز پارٹی سہارا دینے سے گریزاں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس وہ پتہ ہے کہ وہ جس کے پلڑے میں وہ پتہ رکھ دے گا اس کی حکومت بن جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام کیوں لے رہی ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت صرف اپنی سیاست کو بچانا ہے۔ حکومت سازی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ آخر پیپلز پارٹی کو چاہیے کیا؟ گزشتہ روز ہوا یہ کہ اجلاس ہوا، لیکن کسی نتیجے کے بغیر یہ اجلاس ختم ہو گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ اس روز جب اجلاس ہوا تو مذاکرات میں ایک وقفہ آیا، طے ہوا کہ وقفے کے بعد اگلا راؤنڈ شروع ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا وفد اس اگلے راؤنڈ کے لیے آیا ہی نہیں۔ ناظرین، مشاورتی کمیٹیوں کی غیر سنجیدگی سے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا ہے صرف پاکستان کا۔ پاکستان اس وقت کون گورن کرے گا؟ ایک گو کی صورتحال ہے۔ عالمی تناظر میں بھی ممالک، انویسٹرز، بزنس مین، کاروباری لوگ سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت کب آئے گی، کس کی آئے گی، لیکن جوڑ توڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی۔ بلاول بھٹو ایک جانب اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو دوسری جانب مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا ذمہ دار بھی وہ نون لیگ کو ہی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلاول کی شرائط یہ ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی نے انتظامی عہدوں سے فرار حاصل کیا ہے لیکن آئینی عہدے مانگ رہی ہے۔ خبروں کے مطابق ناظرین، صدر اور چیئرمین سینٹ کے عہدے کے بعد پیپلز پارٹی نے اسپیکرشپ اور پنجاب کے گورنر کا عہدہ بھی مانگ لیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو آئینی عہدے کیوں چاہیے ہیں؟ آپ کو وہ انتظامی عہدے کیوں نہیں چاہیے؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ معاملات خراب ہوں گے اور ان خراب معاملات کا ذمہ آپ خود کا سر لینا نہیں چاہتے؟ یعنی پیپلز پارٹی اقتدار کے مزے لینا چاہتی ہے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لینا چاہتی ہے، مگر ذمہ داری نہیں لینا چاہتی۔ دوستو، اب دوسری بات جو اہم امپورٹنٹ چیز کہ پیپلز پارٹی ایسا کر کیوں رہی ہے، تو آئیے اس حصے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، جس جماعت نے حکومت بنائی، مسائل آگے ایک اژدہا کی طرح کھڑے، منہ کھول کے کھڑے ہیں اور ہڑپ کرنے کے منتظر۔ ملکی قرضہ اس وقت 130 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ اگلے مالی سال میں 25 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ہم نے ادا کرنے ہیں۔ بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ ہے 2611 ارب۔ یہ سب کس نے دینا ہے اور کہاں سے نکلے گا یہ اتنا پیسہ؟ کس جگہ پہ ہمارا ریونیو سٹریم ایسی ہے جہاں سے نکلے گا؟ پھر ذمہ داری ڈیفینیٹلی اسی گورنمنٹ کے سر آئے ہوگی، کیونکہ وہ اس کو مہنگائی کرنا پڑے گی۔ گیس کی قیمت میں 67% اضافہ، مہنگائی کی مجموعی شرح 34% ہے۔ ناظرین، 6 کروڑ سے زائد افراد سطح غربت پر ہیں، 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 44% بچوں کو مناسب خوراک دستیاب نہیں ہے۔ میں ابھی گنوا رہا ہوں اور آپ سنتے جائیے۔ مسائل کا انبار ہے، لیکن انہیں حل کرنے میں حصے دار بننے کی بجائے پیپلز پارٹی کہتی ہے جناب ہم تنقید کریں گے آپ پہ، ہم آپ پہ نظر رکھیں گے، ہم اقتدار کا پورا مزہ لیں گے، لیکن ہم چونکہ انتظامیہ کا حصہ نہیں بن رہے تو بھیا ہم پہ ذمہ داری کسی چیز کی نہیں آئے گی۔ ابھی ماضی قریب میں پیپلز پارٹی 16 ماہ تک نون لیگ کے ساتھ رہی،
نون لیگ کے ساتھ حکومت کرتی رہی، لیکن ہوا کیا؟ ساری برائیوں کا ذمہ دار نون لیگ پہ. آپ کسی پیپلز پارٹی والے کہ جناب آپ نے حکومت کی 16 مہینے کیا کیا، وہ کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں کیا. آپ پوچھیں جا کے شہباز شریف سے پوچھیں، تو سارا نزلہ وہ نون لیگ پہ گراتے آئے اور آگے بھی ان کا یہی پروگرام ہے. اچھا، اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھیا پاکستان تو کھپے لیکن حکومت میں صرف نون لیگ کھپے، یعنی صرف نون لیگ کے اوپر ذمہ داری عائد ہو. نون لیگ نے پی ڈی ایم حکومت کا حصہ جو مشکلات اٹھائیں، جو مشکل فیصلے کیے، اب آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اکیلے اس دلدل میں کودے گی، یا وہ چاہے گی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اگر تو خدا نہ خاصا بات ڈوبنے پہ آتی ہے. تو دوستو اب نون لیگ نے جو سیاسی قیمت ادا کی تھی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ ایسی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اچھا دوستو، اب ایک ایسی حکومت جو بن بھی جائے فرض کیجئے، لیکن سیاسی حمایت اس کو حاصل نہ ہو. پیپلز پارٹی جس طرح سے حمایت کر رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب سیاسی حمایت کے بغیر بنی حکومت کو کیا مشکلات ہوں گی، آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہوگا آئی ایم ایف کی سخت شرائط. آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو نافذ کرتے ہوئے وہ پرٹیکولر حکومت کھچکچائے گی کہ یار مہنگائی بڑھانی پڑے گی، عوام تو ہمیں برا بھلا کہیں گے نا، ہم کیوں کریں. اچھا شفظ اگر کی، عوام مشکلات میں آئے گی، عوام مشکل میں آئے گی، حکومت پہ تیر برس آئے گی، حکومت سیاسی طور پر غیر مقبول ہو جائے گی. پہلے ہی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جو حکومت بنی وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب نثار کھوڑا صاحب نے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. کھوڑا صاحب، یہ تاثر کیوں قائم ہو چکا ہے یا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آنا بھی چاہتی ہے لیکن انتظامی معاملات میں نہیں آنا چاہتی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ معاملہ بہت مشکل ہے اور مہنگائی بھی بڑھے گی، غیر مقبول فیصلے بھی کرنا پڑیں گے، اور آپ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. آئینی عہدہ لینا چاہتے ہیں لیکن انتظامی عہدہ آپ اسی بنا پر نہیں لینا چاہتے. آپ خواہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم پر اٹیک کر رہے ہیں. ہم نے اسمبلی کی صورتحال کو نظر میں رکھ کر کچھ کہا ہے. اس اسمبلی میں کسی کو بھی میجورٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہے، پی ایم ایل این کو بھی نہیں ہے، اور وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو بھی نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتے، باقی بچ جاتی ہیں 2-3 پارٹیاں. اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے. اس صورتحال کو نظر میں رکھ کر اگر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلاول صاحب کو برا کیوں کہا جاتا ہے. اس نے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کہ اسمبلیوں کو بحال کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا. یہ ایسا ہی کردار ہے جیسے 2018 میں کافی سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے انہوں نے کہا تھا ہم تو جی بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ بلاول صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا تھا نہیں، اسمبلی میں آنا بہت بہتر ہے، اسمبلی میں آ کے آواز اٹھانا بہتر ہے، آپ بائیکاٹ نہ کرو اور اسمبلی میں آؤ، اسمبلی کی قدر بڑھے گی. یہی سوچ کر بلاول صاحب نے استعفیٰ بھی کہا کہ چلو ہمیں حکومت کا ہم حصہ نہیں بنتے لیکن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی سپورٹ کرے گی، اس کو وزیر اعظم بنائے گی. اس کو وزیر اعظم بنانے کے بعد حکومت سازی اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے. ایک سنگل پارٹی کے وزراء ہو سکتے ہیں، وزراء کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں. کابینہ کا مطلب ہے پرائم منسٹر پلس کابینہ کے ممبر، یہ ہے گورنمنٹ کا مطلب. ہم اس میں اسمبلی کے اندر ہوں گے، سرکاری بینچز پہ بیٹھے ہوئے بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، تو ہم بھی سوال اٹھا سکتے ہیں. کوئی ایشو پبلک انٹرسٹ کا ہے تو ہم بھی اٹھا سکیں گے. آپ کے پاس اتنے پبلک انٹرسٹ کا اگر ہم کابینہ، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے اچھے کمال کے لوگ ہیں، ان کو آپ یوزفل کیوں نہ بنائیں؟ ان کو آپ کیوں سائیڈ لائن پہ بٹھائیں گے؟ وہ اچھا سنبھال بھی سکتے ہیں، وہ اچھی پرفارمنس بھی دے سکتے ہیں. سو وائی ناٹ یوز دیم؟ بابا سنو، میں نے کہا کہ اقتدار کا مزہ لیں گے. اقتدار کا مزہ مطلب ہے کیبنٹ. ہم نے کہا ہے کہ جی ہمیں کیبنٹ میں پوزیشنز نہیں چاہیے، تو اقتدار کا مزہ کیا ہوا؟ اسپیکر تو اسمبلی چلانے کے لیے، صدر صاحب تو ریاست کو چلانے کے لیے، لیکن سارا اختیار تو پارلیمنٹ کو دیا ہوا ہے. زرداری صاحب جب پہلے صدر تھے تو سارے اختیارات پارلیمنٹ کو مل چکے تھے. پارلیمنٹ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا. 58(2) جو سب سے بڑا ٹول ہوتا تھا صدر صاحب کے پاس، وہ انہوں نے گیو اپ کر دیا. 58(2) نہیں ہے اور کوئی صدر صاحب کسی اسمبلی کو برخاست نہیں کر سکتے. جب اتنا سارا کچھ ہے تو آپ کو تو خامخواہ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟
ہم تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہم صرف اسمبلی میں آپ کی اسمبلی بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اسمبلی چل پڑے ہم یہ کہہ رہے ہیں. اقتدار تو کابینہ کے وزراء جب ہوتے ہیں تو وہ اقتدار کہلاتا ہے. ہم تو اقتدار نہیں چاہتے. انڈیا میں بھی ایسا ہوا تھا یار, کیا بات کر رہے ہیں آپ, تاریخ کو دیکھ تو لیں. کانگریس کو ضرورت تھی, ایک منٹ, ایک سیکنڈ سر, نہیں ایک سیکنڈ سر, میرا جواب پورا. میرا چلے آپ مکمل کر لیں, آپ مکمل بابا میرا جواب میرا. چلے سر دیکھیں, عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مطالبات مانو. آپ کے مطالبات اگر نہیں مانے جاتے تو پھر آپ حکومت کا حصہ چلیں. آپ کم سے کم ووٹ نہیں دیں گے. ووٹ نہیں دیں گے تو جن مشکلات سے آپ بچانا چاہتے ہیں ملک کو, وہ تو اپنی جگہ برقرار رہیں گی نا سر. تو یہ بندر باٹ اگر آپ کی مرضی سے نہ ہوئی تو پھر پاکستان تو یوں کا تو رہے گا, صورتحال تو وہیں پہ رہے گی. میں نے کون سی بندر باٹ کی بات کی ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا نا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو بندر باٹ کا کیا سلسلہ ہوا؟ بندر بانٹ تو تب ہوتی ہے کہ جب کابینہ کے وزراء یہ وزیرات مجھے چاہیے, یہ وزارت مجھے چاہیے, یہ وزارت مجھے. ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. ہم نے تو کہا کابینہ میں حصہ نہیں چاہیے. آپ بندر باٹ کی باتیں کر رہے ہیں, اقتدار کی باتیں کر رہے ہیں, خامخواہ اقتدار کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی پاکستان کیا دنیا میں ایسے ہوا ہے. انڈیا میں کانگریس کو چاہیے تھی میجورٹی, کمیونسٹ پارٹی نے بغیر کچھ مانگے ہوئے ان کو سپورٹ کیا تھا اور وہ حکومت چل پڑی تھی, وہ پارلیمنٹ چل پڑی تھی. اگر انڈیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ غریب عوام پارٹی جو انڈیا میں جیتی, اس نے بھی حکومت کا ساتھ دیا تھا لیکن کچھ مانگا نہیں تھا. آپ کیوں ایسے بھول جاتے ہیں؟ جمہوریت میں سب کچھ ہوتا ہے یہ, اور جمہوریت میں یہ جائز چیز ہے. صاحب اتنے بتائیں سر, اگر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو آپ اپنے مطالبات سے ہٹیں گے, آپ پہل کریں گے, آپ بڑا دل کریں گے اپنا؟ بابا میرا مطالبہ تو ہے ہی نہیں. میں کب کوئی مطالبہ کر رہا ہوں؟ میں تو اسمبلی بچانے کے لیے کر رہا ہوں کردار ادا. میں مطالبہ کیا کر رہا ہوں؟ ہم نے صرف کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں. اگر کسی اور پارٹی نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے تو مہربانی. ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی اجازت, کوئی مطالبہ تھوڑی ہے یہ. ہر پارٹی کو کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو پی ٹی آئی تھی وہ تو اسمبلی میں ہے ہی نہیں, وہ کیوں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہی ہے؟ کیا بات کریں سر, ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم اسمبلیوں کو چلانا چاہتے ہیں. اسمبلی یہاں سے جمہوریت چل پڑے, اسمبلیاں چل پڑے اور سویلین حکومت رائج ہو. ہم تو اس کی کوشش میں ہیں. ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ اگر آپ اس کو بھی برا مانتے ہیں تو پھر کوئی راستہ بتاؤ. پھر کوئی راستہ بتاؤ. وہی ہے نا راستہ وہی ہے سر جو 16 ماہ آپ نے اپنایا. خارجہ جو ہے وہ بھی آپ کے ذمہ ہوگی, اس کا بوجھ بھی آپ اٹھائیں گے, اور دیگر وزارتوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا, کچھ انہوں نے اٹھایا. یہی راستہ پھر بچتا ہے. نہیں جناب, آئی ایم سوری, آپ سوری. اتنی جلدی نہ بھولیں تاریخ کو. اسمبلی میں ہمارے ممبروں نے ووٹ آف کانفیڈنس دے کر, ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کے عمران کو ہٹایا تھا, کیونکہ ہم میجورٹی میں تھے. اگر میجورٹی میں ہم نہ ہوتے تو شہباز شریف صاحب پھر سے وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ لیکن سر اکثریت تو پہلے بھی نہیں تھی, تب تو آپ حکومت گرائی سر, اور پھر بنائی بھی. اکثریت تو پہلے بھی نہیں تھی آپ کے پاس. تو ہم مل کر بنا رہے ہیں نا, تو ہم مل کر ہی بنا رہے ہیں نا. اچھا, ہم تو انکلوسیو حکومت بنا رہے ہیں نا. جو ہم خیال جماتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر حکومت بنا رہی ہے نا. بھائی آپ کو چاہیے کیا؟ کوئی ٹھہراؤ چاہیے آپ کو ملک میں, یا ہمیشہ ہیجان میں رہیں گے؟ نہیں سر, تب بھی ایک پارٹی اکثریت میں تو تھی نا, لیکن آپ پھر مل گئے اور آپ نے حکومت بنا لی, تب تو ہوا تھا یہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم مل کر حکومت بنائیں. سعد رفیق کا جواب نہیں سنا تھا آپ نے؟ اس نے کہا جی چلو ساری پارٹیاں کٹھے بیٹھ کے حکومت بنائیں. لیکن وہ جو پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل, اس کو تو کسی سے بات نہیں کرنی. باقی جو رہ جاتی ہیں پارٹیاں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری میجورٹی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب نثار کھوڑا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ناظرین. دھاندلی ملک گیر موضوع بن چکا ہے.
عبرتناک شکست سے 2-4 جماعت اسلامی نے انتخابات کو جعلی قرار دے دیا. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. جی ناظرین، اب ہمارا اگلا موضوع ہے دھاندلی کے الزامات، بیانات اور دستاویزات میں کیا ہے، ثبوت کے طور پہ کیا ہے. ناظرین، دھاندلی ایک ملک گیر موضوع بن چکا ہے. عبرتناک شکست سے 2-4 جماعت اسلامی نے انتخابات کو جعلی قرار دیا ہے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے استعفے اور سب سے بڑی بات ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر دیا. غداری کا مطالبہ جو ہے وہ غداری کا الزام لگا دیا. ناظرین، سینیٹر مشتاق نے دھاندلی کے ضمن میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے صوبائی نشست چھوڑنے اور پھر کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی متنازع پریس کانفرنس کا بطور ثبوت انہوں نے حوالہ بھی دیا. سنیے ذرا. اب آپ نے اس حصے کو دوستو یاد رکھنا ہے. سینیٹر طاہر بزنجو نے دعویٰ کیا کہ پولیس بلوچستان میں 2 بڑی جماعتوں کی آشرباز سے ڈرگ لارڈ اور لینڈ گریبر یعنی قبضہ مافیا کو اسمبلی تک پہنچایا گیا. انہوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے آئین شکنی کا مطالبہ چلانے کا مطالبہ کیا. غداری کا الزام لگا دیا. تحریک انصاف کے جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں اور ولید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی الزامات لگائے ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائے اور کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ پری پول دھاندلی کیسے ہوئی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. سراج الحق صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سراج صاحب، یہ آپ نے جس کنکلوژن پہ جو پہنچے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب یا جماعت اسلامی کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے وہ تمام تحقیق کر لی کہ اس سب کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں اور وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں؟ یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بلوچستان کے لوگ، کراچی اور سندھ کے لوگ، پنجاب اور KPK کے لوگ، چاروں صوبوں کے لوگ، تمام سیاسی جماعتوں کے سوائے 1-2 کے علاوہ سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور زبردست دھاندلی ہوئی ہے. تو جو کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، وقت تو سارا جانا ہے. ساری قوم یہی کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا فراڈ ہوا ہے عوام کے ساتھ جس پر عوام ہی کے 47 ارب سے زیادہ روپیہ خرچ کیے گئے. تو عوام کا یہ مطالبہ درست ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہو، جس نے بھی دانستہ طور پر نہ دانستہ طور پر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو آخر پاکستان میں اس کا کوئی سزا تو ہونا چاہیے. اب کوئی لمحہ تو ایسا ہو جہاں بریک ہو جائے کہ اب مزید صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. کے بعد اگر دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، تو پھر آپ نے شکست کا ذمہ دار خود کو قرار دے کے استعفیٰ کیوں دے دیا تھا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں، یہ تو اب الیکشن کمشنر، آپ جانتے ہیں آپ کے راولپنڈی کے کمشنر نے اب اعتراف کیا کہ سب کچھ ہم نے کیا. لیکن میں تو جس دن 8 کو الیکشن ہوا اور 9 کو یہ ریزلٹ آنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ باقی دنیا میں تو چند ہی گھنٹوں میں ریزلٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں 1 دن 2 دن 3 دن. لیکن سراج صاحب، جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے تو چیف جسٹس کا الزام لگایا. میری بات بھی سنیں بابا، میری بات بھی سنا کریں. آپ کو تو ہم سنتے رہتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں پریشان نہ ہو، باری باری بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ میری بات سنیں، میں آپ کی بات سنوں گا. آپ دوست ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے کمپین چلایا، ہم نے 750 سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، ہم نے ایک زبردست انقلابی منشور دیا. میں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی جماعت کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا جہاں مجھے مطلوب تھا، جو میرا گول، جو میرا مقصد، جو میرا ٹارگٹ تھا. اس لیے میں نے ذمہ داری اپنی جماعت پر آنے کے بجائے اپنی ذات پر لے لی. لیکن اب جیسا جیسا وقت گزرتا گیا تو خود ان لوگوں نے اعتراف کیا جو ایک شفاف الیکشن کے ذمہ دار تھے، اور یہاں تک کہا کہ میری ضمیر پر بوجھ ہے، مجھے پھانسی دی جائے، مجھے سزا دی جائے. اور اس ٹیم کے ایک حصے نے
اپنی دوسرے حصے پر الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اس میں انوالو ہے، باقی لوگ انوالو ہے. تو جماعت اسلامی کا تو 10 فروری کو ہم نے پریس کانفرنس کی منصورہ میں، اور یہی مطالبہ کیا کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے جس میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان کو بھی لیا جائے، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی لیا جائے، صحافیوں کو بھی لیا جائے، وکلاء کو بھی لیا جائے، ایکسپرٹ کو بھی لیا جائے. اور یہ ہے کہ اتنے ناکامی کے بعد پھر الیکشن کمشنر کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ استعفیٰ بھی دے دے، فارغ ہو جائے، تاکہ ایک آزادانہ تحقیقات کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. صحیح. اچھا، اب اسرار صاحب دیکھیں، اس کو ذرا اس کا کرونالوجیکل آرڈر ڈسکس کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ صاحب نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی والی سیٹ ہمیں نہیں چاہیے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. اس کے بعد آپ نے استعفیٰ دیا، آپ نے کہا نہیں میں ذمہ دار ہوں. ایک دوسرا، یہ اگر تو کمشنر صاحب کی بات کو ہی ریفرنس آپ نے بنایا ہے تو ان کا الزام براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان پر ہے، نہ کہ چیف الیکشن کمیشن پر. ان پر بھی ہے لیکن زیادہ الزام وہ چیف جسٹس پہ لگا رہے ہیں. تو آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کا، کیونکہ لیکن ان کا الزام تو جو ہے وہ تو چیف جسٹس کے اوپر ہے. تو پھر وہ آپ ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی یہ مطالبہ کریں گے آپ؟ نہیں، آپ ادھر جائیں یہ تو آپ کا مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی الیکشن کمیشن ہو، الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بھی ہو، تاکہ ایک آزادانہ ماحول میں تحقیقات ہو سکے. اس لیے کہ اگر وہ اس کرسی پر بیٹھا ہے تو آپ کیسے تحقیقات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر قوم کا اتنا بڑا پیسہ خرچ کیا گیا، اتنا بڑا وقت ضائع کیا گیا، اتنا ایکسرسائز اور اتنی مہم چلائی گئی، اور اس کے باوجود نتائج پہلے سے طے شدہ تھے، تو آخر قوم کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں کیا گیا؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں. نہیں اسرار صاحب، یہ میرا مطالبہ قطعی نہیں ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راولپنڈی کا الزام ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان پہ، جس کا انہوں نے جواب بھی دیا بعد میں. تو ان کے الزام کو ریفرنس بناتے ہوئے پھر تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی نا. آپ آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بہت سنگین بات ہے. آپ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ آپ کہیں اور بھی کریں گے؟ یہ سوال ہے میرا. نہیں، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ چیف جسٹس کے لیے بھی آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں. ان سے میرا مطالبہ یہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ چونکہ ساری قوم چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، تو فریاد سننے کے لیے کوئی جگہ تو ہے، جو ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے. تو کیا وہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ کریں گے؟ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالت نے قوم کی بات سن لی. اگر وہ اس کو نہیں کرتا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ سارے دروازے عوام کے لیے بند ہیں. جہاں عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں انارکی، وہاں فساد، وہاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں پھر ڈنڈے آتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں بھی وہ خانہ جنگی ہو. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک جمہوری ملک کی روایات کے مطابق ایک آزادانہ تحقیقاتی کمیشن بننے کا وقت آیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ اس لیے دے تاکہ آزادانہ تحقیقاتی جو ایکسرسائز ہے یہ ایک اچھے ماحول میں مکمل ہو. ٹھیک. اچھا فراز صاحب، یہ ذرا ہم حکومت سازی پہ بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شکایت تو سنا ہے کہ آپ کو ان سے تھی کہ انہوں نے ایک جگہ آپ سے بات کی اور کہیں اور بھی بات کر لی، پھر کہیں اور بھی بات کر لی. شکایت تھی کیا تحریک انصاف سے آپ کو؟ نہیں، شکایت کی بات نہیں ہے، نہ ان کو ہم سے شکایت، نہ ہمیں ان سے شکایت. مسئلہ یہی تھا کہ ان کی وفود آئے اور پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی جو پوزیشن ہے وہ اس میں ہم داخل ہو جائیں اور جماعت کے پلیٹ فارم پر ہم آ جائیں. لیکن پھر ان کی طرف سے یہ موقف آیا کہ نہیں، ہم مرکز میں کسی اور کے ساتھ کریں گے اور صوبے میں کسی اور کے ساتھ کریں گے. تو ان کے پہلی تجویز پر ہم نے اپنی پارٹی میں مشاورت کی اور پھر ایک کمیٹی بنائی لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں. لیکن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بھی، اگلے مرحلے انہوں نے یہ نئی تجویز لائی
تو ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے پہلے کچھ اور بات کی تھی، بعد میں کچھ اور بات کی، تو ہم ابھی اس پہ جو ہے وہ اس پہ مشاورت نہیں ہوئی تھی، اس پہ متفق نہیں تھے پارٹی کے تمام لوگ، تو فی الحال جو ہے ہم نے یہ وجہ ہے۔ لیکن میرا اگلا سوال جو میں ان سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر تو تحریک انصاف کسی بھی طرح سے، جو کہ بڑی مشکل بات لگتی ہے، لیکن لیٹ سے کسی بھی طرح سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا حکومت بنانے کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو اس دوران آپ کیا کریں گے؟ یا اگر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، جو کہ کر بھی دیا انہوں نے عمر ایوب صاحب، اس سلسلے میں آپ کا ووٹ کس کی طرف ہوگا؟ کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ گو کہ آپ کی وہاں پہ جو تعداد ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے اسمبلی میں، لیکن اس ایک سیٹ کا بھی آپ کیا کریں گے؟ مطلب اس کو کس کے پلڑے میں ڈالیں گے، کس کے وزن میں، اس کا وزن کس کی جھولی میں ڈالیں گے آپ اس سیٹ کا؟ یہ میرا اگلا سوال ہے جی۔ سراج صاحب سے اگر رابطہ ہو گیا ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا، نہیں تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ اور بھی ہمارے پاس آج بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ناظرین۔ اور جماعت اسلامی کا یہ کہنا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر پر، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور اگین سوال یہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں، اور کیا جماعت اسلامی کے پاس صرف ایک ہی ثبوت ہے، ایک ہی ریفرنس ہے، اور وہ کمشنر راولپنڈی کا بیان ہے، جو کہ بیان اٹ سیلف ہے تو بہت سنگین، لیکن انہوں نے بھی اس بیان کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے، اس کو جاندار بنانے کے لیے ابھی اس سلسلے میں ثبوت بھی دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو سکا، میں بہت مشکور ہوں جناب سراج الحق صاحب، انہوں نے وقت نکالا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ دھاندلی، دھند، ملاقاتوں، دعووں، خدشات اور الزامات کے ہنگامے میں آئیں آج آپ کو ہم اپنے پڑوسی ملک کی کہانی سناتے ہیں۔ ناظرین جہاں 10 برس سے ایک شخص کی حکومت اس ایک شخص کی کہانی سننے کے بعد بے ساختہ لبوں پر آتا ہے، سنتا جا شرماتا جا۔ دنیا اس شخص کو نریندر مودی کے نام سے جانتی ہے، وہی نریندر مودی جس کے بھارت میں ٹوائلٹ کے مسائل پر خبریں بند کرتے تھی، جس میں خواتین کو غیر محفوظ سمجھا جاتا تھا، وہ مودی جس کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے دروازے بند تھے، وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا جس کے وزراء اعظم 3 دہائیوں سے عرب ممالک کا دورہ نہیں کر رہے تھے، وہ بھارت جو کہ ہمارا مکار دشمن ہے، جس سے نفرت ہمیں گھٹی میں پلائی گئی ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بھارت نے ہمیں پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کی صرف ایک کمپنی نے پورے پاکستان کی معیشت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت خبروں میں بھارتی بزنس گروپ ٹاٹا کے چرچے، بھارت کی معروف کمپنی ٹاٹا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن یا اس کا مارکیٹ کیپ جو ہے، اس نے پاکستان کی پوری جی ڈی پی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹاٹا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا حجم 365 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کے مجموعی جی ڈی پی 341 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں، پاکستان کی جو ٹوٹل معیشت ہے 341 ارب، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انڈیا کی ایک کمپنی کا سرمایہ ہے۔ ناظرین 10 برس پہلے بھارت معاشی اعتبار سے 10 بڑے ممالک میں شامل ہوتا تھا، اور اب 5 بڑے ممالک میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ نریندر مودی تو اپنے ملک کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو ایک بار پھر سے ڈیفالٹ کا سامنا ہے۔ یوں سنتا جا اور شرماتا جا۔ مارچ میں آئی ایم ایف سٹینڈ بائی معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، اگر نئی ڈیل نہ ہوئی تو ملک کی کریڈٹ پروفائل خراب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس سال $25 بلین سے زائد کے قرض ادا کرنے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت صرف 8 ارب ڈالر۔ سنتا جا اور شرماتا جا۔ مودی کی ایک کمپنی کی مالیت ہمارے کل معیشت سے زیادہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں مگن ہیں، ہمیں سکون اوروں کی دستار سر پر سجانے میں ہے، ہم دھاندلی کا راگ الاپ رہے ہیں، الزامات اور دعووں کی سیاست میں مگن ہیں، ہم ٹویٹر بند کرنے والا پہلا ملک بن گئے ہیں، لیکن بھارت اس وقت گرین ہائیڈروجن، ڈرون ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ خلا پر ساتھ ملک میں خلا میں پہنچنے والا ملک بن گیا ہے۔ کمپنی کی مالیت ہماری کل معیشت سے زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سنتا جا اور شرماتا جا۔ اس وقت گوگل، فیس بک، ایکس سمیت متعدد بڑی کمپنیز کے کلیدی عہدوں پر بھارتی شہری براجمان ہیں، جبکہ پاکستان کے 64% پاکستانی ریلز اور ٹک ٹاک کی دنیا میں مگن ہے۔ ناظرین آپ کو آئی ٹی کے دور میں پاکستانی نوجوان ریل اور ریل کے فرق کو بھول چکے ہیں۔ ہماری جامعات کلاسز بنانے کی بجائے ٹک ٹاکرز بنا رہی ہے۔ ناظرین اسکالرز بنانے کی بجائے جو ہے وہ لوگ عرب کا دورہ کرتے ہیں، وہ لوگ بینکاری کے معاہدے کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے، اور نریندر مودی جو ہے اس کی 10 برس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے خارجہ امور پر 10 برس دیکھیں تو بے اختیار لبوں پر آتا ہے، سنتا جا شرماتا جا۔
بھارت اور امریکہ کی تجارت میں 98% اضافہ ہوا، 40 لاکھ بھارتی شہریوں کے مرہون منت ہے۔ ناظرین، اس فرق کو اگر ہم بھول چکے ہیں، اس وقت امریکہ میں مقیم وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن پاک امریکہ تعلقات فنڈنگ اور ریلیف ہی کی حد تک محدود ہیں۔ بیگرز کے ناٹ بی چوزز کے مستاق کے مطابق ہماری خارجہ پالیسی بھی کسی اور امداد کی مرہون منت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ جائے تو ہاؤڈی مودی کی تقریب سجے، عرب دنیا میں قدم رکھے تو اہلاً مودی کی تقریب سجے، سعودی عرب، جرمنی، فرانس، امریکہ کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نواز دیا جائے اور پاکستانی وزیر اعظم دنیا کو بتاتا پھرے کہ وہ مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے۔ مفادات کی اس دنیا میں مجبوریاں کون سنتا ہے ناظرین؟ اس لیے سنتا جاؤ، شرماتا جاؤ۔ قطر سے سنگین جرائم میں ملوث اپنے جاسوسوں کو آزاد کرا سکتا ہے، مگر اس وقت سعودی عرب میں 12,156، متحدہ عرب امارات نے 5,292 اور عراق میں 519، بحرین 450 اور قطر میں 338 پاکستانی قیدی ہیں۔ 15,587 قیدی سزا یافتہ ہیں، جبکہ 7,869 پاکستانی قیدی انڈر ٹرائل ہے، لیکن ریاست میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ ان قیدیوں کو رہائی دلوا سکے۔ بھارت اور یو اے ای مقامی کرنسی میں تجارت کے معاہدے کر رہے ہیں ناظرین، وہاں بڑا مندر تعمیر ہو چکا ہے۔ یو اے ای کی کل آبادی کا 35% بھارتی شہریوں پر مشتمل ہے، لیکن پاکستانی سیاستدان یو اے ای کے اقامے تلاش کر رہے ہیں۔ سنتا جاؤ، شرماتا جاؤ۔ بھارت سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہا ہے اور ہمیں اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب کی جانب نظریں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ نریندر مودی سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سربراہان مملکت سعودی عرب سے مانگے گئے پیسوں کی خوشخبری قرار دے رہے ہیں۔ ہم سعودی عرب سے تحائف کی امید لیے ریاض یاترا کو جاتے ہیں تاکہ گھڑیاں مل سکیں۔ سنتا جا، شرماتا جا۔ بھارت کی یہ کامیابی کہ یوکرین جنگ کے دوران روس سے تیل منگوا لیا اور اسے اپنی سمارٹنس قرار دیا، یہی نہیں بلکہ بھارت روسی تیل خرید کر یورپ کو بیچنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا، جبکہ پاکستان کو روس سے تیل منگوانے کے لیے 4 ماہ تک انتظار کرنا پڑا۔ ناظرین، 2020 میں بھارت میں ارب پتی افراد کی تعداد 102 تھی، جو کہ 2021 میں بڑھ کر 142 اور 2022 میں 166 ہو گئی۔ بھارت کے 10 امیر ترین شخصیات میں کوئی بھی سیاستدان شامل نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی امیر ترین شخصیات میں 2 پاکستانی سیاستدان بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں انتہائی امیر ترین افراد کی تعداد 415 ہو گئی ہے، جن کے پاس دولت کا تخمینہ تقریباً 53 کھرب روپے یعنی 50 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں 5 کروڑ افراد افلاس کا شکار ہے۔ سنتا جا اور شرماتا جا۔ ان 10 برس میں بھارت میں ایک وزیر اعظم رہا، لیکن پاکستان میں 76 برسوں میں ایک بھی وزیر اعظم مدت پوری نہ کر سکا۔ صرف پچھلے 10 برس میں پاکستان میں 4 وزرائے اعظم آئے۔ بھارتی معیشت بہتری کی جانب گامزن رہی اور ہم 3 IMF پروگرام لے کر آئے۔ نریندر مودی نے ڈیجیٹل انڈیا کا خواب پورا کیا اور ہم ڈیجیٹل لوڈ شیڈنگ متعارف کروا رہے ہیں۔ پاکستانی سربراہان مملکت اقتدار میں ہوں یا پھر تو ملتے والے تحائف اور تحفے جو ہیں وہ سستے داموں خرید کر موج اڑاتے ہیں یا بیچ کھاتے ہیں، مگر بھارت کا مودی سارے تحائف سرکاری خزانے میں جمع کراتا ہے۔ اپنے ہی گھر کو جانے والی سڑک بنوانے کا دعویٰ کرنے کے بجائے بچوں کی تعلیم کے لیے رقم وقف کر دیتا ہے۔ ناظرین، روشنی میں سنتا جا اور شرماتا جا کی فہرست ابھی بہت لمبی ہے، بہت سختی ہے، مگر میرے پروگرام کی حد ہے کہ میں اس حد کو طویل نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔